बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। इसके अंदर किरदार कौन कौन है, एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, और वो नवाज शरीफ है। जो पीडीएम की सीनियर लीडरशिप है वो भी जाहिर है इस बात से ला इल्म नहीं है। धमकी अमेज खत सिर्फ अदम एतमाद के दौरान क्यों आया? आपके वज़रा ने जिस वज़ीर-ए-आज़म पर इल्जाम लगाए हैं आज, या माफी मांगे या फिर इस बात का तहैया हो कल ये हजरात जो हैं अदालत में जाएं, सबूत पेश करें, क्योंकि आपने किसी आम वज़ीर-ए-आज़म पर इल्जाम नहीं लगाया, आपने उस शख्स पर इल्जाम लगाया है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। चौधरी साहब, पीटीआई आपको वजीर आला नहीं बना सकती। पीटीआई के पास वजीर आला का वोट है ही नहीं। पीटीआई जो है लीर हो चुकी है पंजाब में। वहाँ पे अलीम खां ग्रुप है, अलीम खां ग्रुप के पास 30 से 40 लोग हैं। वहाँ पे तरीन ग्रुप है, उनके पास भी 10-12 लोग हैं। वहाँ पे एक छीना ग्रुप है, उनके पास भी 10-12 लोग हैं। और अब वहाँ पे एक कल का नया ग्रुप जो है उसने जन्म ले लिया, वो है बुज़दार ग्रुप। मैंने इनको भी दावत दी थी और काफी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई, ये तो उनसे पूछा जाए। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं, और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अदम एतमाद की जो तहरीक है पाकिस्तान के अंदर सियासत के ऊपर पिछले कई हफ्तों से छाई हुई है, लेकिन इसमें जब 27 का जलसा था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने अपनी वेस्ट कोट की जेब से एक कागज़ निकाला जिसको लहराया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये वो ख़त है धमकी अमेज़ जो कि बैरूनी ताकतें मुझे दे रही हैं, और उसका जो कनेक्शन है वो अदम एतमाद के साथ है। अगर ये कामयाब नहीं होती है तो आप और आपके मुल्क के साथ ये कुछ किया जा सकता है। और इस हवाले से आज हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, 2 वफाकी वज़रा ने, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, और साउंड बाइट भी हमने शुरू में आपको सुनाई है असद उमर साहब की। और उन्होंने कहा है कि जो मरकज़ी किरदार है वो नवाज शरीफ साहब का नाम उन्होंने लिया कि वो लंदन में बैठे हुए हैं, और उसके अलावा ये उन्होंने नहीं बताया अभी तक कि ये किस मुल्क से आया है, किसने इसको तहरीर किया है, और इसका जो कंटेंट है बुनियादी तौर पे इस मुसव्वदे के अंदर बुनियादी तौर पे है क्या। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब के सामने इसको ज़रूर हम रख सकते हैं। सो हमारी जो सियासत है मुल्क की वो इंटरनेशनलाइज हो चुकी है, यानी अदम एतमाद की जो तहरीक है वो। दूसरा हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको नामजद कर दिया गया है और बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा ले लिया गया है। अब देखना यह है कि वहाँ पे सूरत हाल जो है वो किस रुख जो है वो जाती है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम के अंदर जो है हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं बासित बुखारी साहब, हैं रुकन कौमी असम्बली पीटीआई के। नाराज़ जो अरकान हैं उनमें उनका शुमार होता है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अली परवेज़ मलिक साहब हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा है। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ लाई प्रोग्राम में। बुखारी साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं कि आज एक लेटर्स जो हैं ज्वाइंटली तमाम जो मेम्बरान हैं पीटीआई के, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने तहरीर किया, और जिसके अंदर एक तो ये बताया गया है कि वो लोग वहाँ पे बोलेंगे ड्यूरिंग द डिबेट जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, और दूसरा जिस दिन ये वोटिंग होनी है नो कॉन्फिडेंस की, उस दिन कोई भी पीटीआई का मेंबर जो है वहाँ पे नहीं आ सकता। और फिर आगे ये भी बताया गया है कि अगर कोई आएगा तो फिर 63A की जो सेक्शन है वो उसके ऊपर लगेगी। तो क्या आपको भी कोई इस तरह का कोई खत जो है वो वसूल हुआ है? देखें जी, हमें टीवी से तो इतलात आ रही हैं, टीवी से पता चला है कि ऐसे लेटर निकल चुके हैं, हमें मासूल तो नहीं हुए। ये लेटर लिख लें, ये कुछ कर लें, जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क की गरीब आवाम के साथ किया है, उनकी बद्दुआएं ही इनको ले जाएंगी। ये कुछ कर लें, आगे जो होना है वो तो अल्लाह को पता होता है क्या होना है।
हम इंशाल्लाह हर सूरत अपना हक इस्तेमाल करेंगे। ये बताइए कि आप जुमेरात को, अब सेशन है तो जुमेरात को आप जाएंगे सेशन में, या जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ही आपने जाना है? ये चीज हर जब भी सेशन होते हैं ना, अगर जुमेरात को है मेरे ख्याल गालिबन शाम को 4 बजे, जी ऐसे ना जी? जी ऐसा ही है। ठीक, उससे पहले हम ये 3 बजे फैसला करेंगे। तो इस वक्त तक मतलब जाहिर है कि पिछले चंद रोज के अंदर काफी चीजें जो है वो डेवलप हुई हैं, जैसे परवेज इलाही साहब काफ लीग जो है उन्होंने अपना एक डिसीजन कर लिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज स्टिल अ डिवीजन। तारक चीमा साहब ने जो है वो रिजाइन करके ही डिसाइडेड कि जी हम तो अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। सो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एमक्यूएम के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है और कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि एमक्यूएम जो है दे विल स्टिल रिमेन विद द गवर्नमेंट। तो ये सारा कुछ होने को, और फिर जिस किस्म की आप लोगों को वो बयानात देते रहे वफाकी वज़रा, उसके बावजूद आप मतलब वही फैसला है उसी पे खड़े हैं जो फैसला आपने कर चुके हैं। आप जो फैसला हम कर चुके हैं हम उस पे डट के खड़े होंगे और डट के साथ देंगे पीडीएम का। और दूसरी बात ये है सर, अब मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग हमसे ज्यादा बाखबर होते हैं और जाहिर बात है आप मुख्तलिफ लोगों से, पीटीए की हाई कमांड से भी आप इंटरव्यू लेते हैं, चौधरी साहबान से भी आपने इंटरव्यू लिया होगा। वजीर आला साहब का नोटिफिकेशन कहाँ है इस्तीफे का? वो कोई टीवी में सर्कुलेट नहीं हो रहा। वो जहां तो तक सवाल था इस्तीफा लेने का, वो तो वजीर आजम साहब ने पिछले 15 और 1 महीने के दरमियान उनसे कब से ले लिया था इस्तीफा। तो डू यू थिंक कि ये कोई मतलब अपने एलाइड के साथ भी कोई गेम खेल रहे हैं ये? ना आप मुझे बताएं ना, देखें जी अब इस बात को कितनी देर हो चुकी है कि उन्होंने जी इस्तीफा मंजूर कर लिया, उनके स्पोक्स पर्सन आके टीवी में कहने लग गए। वैसे तो हर चीज बड़ा खोल के दिखाते हैं टीवी में, वो खत भी बड़ा खोल के दिखाया था, झूठा खत, तो ये लेटर भी तो दिखाए ना हमें। ठीक हो गया। मुझे ये काइंडली बता दें कि आज जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में भी उसका तस्करा किया था, लेकिन आज खसूसी एक उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की असद उमर ने और फवाद चौधरी साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि एक इंटरनेशनल साजिश के तहत वजीर आजम को निकाला जा रहा है गवर्नमेंट से, चूंकि वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रियासत पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंटी वेस्ट हैं, और एक कंस्पिरेसी हो रही है और हमारे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम भी लिया। तो आप बेहसियत मेंबर जो हैं, डू यू थिंक कि ये वाकई भी कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसमें आप लोग भी मुलव्वस हो चुके हैं? देखें, जो बंदे इनका साथ दें वो हैं ठीक, वो आला शख्सियत के मालिक भी हैं, जनती भी हैं, और जो इनका साथ ना दें वो किसी कॉन्स्पिरेसी में भी हैं, उन्होंने पैसे भी लिए होते हैं। और आप इस अंदाजा लगाएं कि इनकी अनप्रैक्टिकल सोच और ये अपनी ख्वाब की दुनिया में रहने वाले। मुझे एक बात बताएं, इस कायनात जिसके लिए बनी उनका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी खातिर कायनात तख्लीक की अल्लाह पाक ने। ठीक है जी, उनकी भी तो अपोजिशन थी। वो भी लोग भी तो शादी, गमियां, बच्चे पढ़ते होंगे। ये लोग किधर रहते हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं, इनको क्या खुशफहमी है? सिर्फ अपने मफाद को देखते हैं ये लोग। मतलब प्राइम मिनिस्टर की सीट ना छूटे, इन्होंने हर वो डंडा इस्तेमाल किया है जो ये कर सकते थे, और अब भी ये कर लें इंशाअल्लाह अजीज। आज तारीख है 29, 31 के बाद आपको बहुत सारी विक्टियां और गिरती नजर आएंगी। बिल्कुल सही है। मैं आपकी तरफ आता हूं बादशाह साहब। अली भाई, नवाज शरीफ साहब का नाम, बाकी किसी का नाम नहीं, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, किसने खत लिखा है उसका नाम नहीं, सवाल होते रहे असद उमर साहब से, बिकॉज ही वॉज लीडिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद साहब भी वहां बैठे हुए थे, बट दे डिडंट टेक एनी अदर नेम एक्सेप्ट नवाज शरीफ साहब।
کہ وہ وہاں پہ بیٹھے، اور ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کو باہر مت بھیجیں، یہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کے اعلی کار بن کے پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وحید بھائی. میں دیکھیں پہلے تو گزارش اتنی سی کرنا چاہ رہا تھا کہ بخاری صاحب نے ایک بڑی بنیادی بات کی ہے، جو ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو غیر جمہوری رویہ ہے. دیکھیں میں ان کو اس چیز سے تو نہیں روک سکتا کہ آپ سیاسی معاملات کو عدالت کے اندر لے کے نہ جائیں. بہتر ہوتا کہ یہ معاملات ہم ایوان کے اندر خود طے کر لیتے اور جس چیز کی انٹرپریٹیشن کو لے کے گئے ہیں تاکہ اپنے ممبران کے اوپر وہ یہ تلوار ٹانگ سکیں. آپ گزارش یہ میں آپ سے کروں گا صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس آرٹیکل کی ورڈنگ تو پڑھ لینا. اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی وائلیشن ہوگی اس کے بعد اس کی ڈی سیٹنگ ہوگی. یہ تاحیات نااہلی کہاں سے آ گئی؟ آپ کیوں گچ مچ اس کو 62 63 کے ساتھ دونوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس چیز کے اوپر نہ صرف قانون بڑا کلیئر ہے پر اس کے ساتھ ساتھ پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں، بلوچستان اسمبلی کے موجود ہیں، باقی اسمبلیوں کے موجود ہیں. تو یہ افسوسناک رویہ ہے. میں صرف اتنا کہوں گا، اور یہ ایک دفعہ انہوں نے یہ جو آج بندش لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ممبران جا کے اسمبلی کے اندر ووٹ یا اپنا جو ان کا حق ہے وہ استعمال نہ کر سکے، انہوں نے کیا یہ نثار کھوڑو یہ جو خطوط ہیں یہ تو ڈکٹیٹوریل اپروچ نہیں ہے کہ آپ خط لکھ کے غیر جمہوری ایک ممبر کو آپ یو آر بلاکنگ غیر جمہوری سوچ ہے نا. انہوں نے یہ جو نثار کھوڑو صاحب کا سینٹ کا الیکشن ہوا، جو فیصل واوڈا صاحب کی سیٹ خالی ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی. کیا ہوا؟ ان کے ممبران نے آ کے ووٹ دیے، نثار کھوڑو صاحب وہاں سے منتخب ہو گئے نا. تو خام خواہ کی یہ چیزیں ہمارے اداروں کو یہ متنازع بنا رہے ہیں اور یہ افسوسناک رویہ ہے. اب آ جائیں جو آج کی پریس کانفرنس ہے جو اسد عمر صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے کی، تو میں ان سے پھر نہایت ہی عاجزی سے موجبانہ گزارش یہ کرنی ہے کہ اس طرح سے ایک ایسی شخصیت جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، جس کو اس ملک کی عوام نے 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب کیا، اس کے علاوہ آج جو جا کے یہ گلی گلی محلے محلے جا کے تختیاں لگا رہے ہیں پروجیکٹس کی، آج بھی ان کی بنیاد وزیر اعظم نواز شریف نے رکھی. آج اس کے اوپر اس قسم کے بے بنیاد الزام لگانے سے پہلے ذرا ایک سیکنڈ سوچ تو لیں کہ کیا ان کے پاس اتنی وسعت اور اتنی فہم موجود ہے کہ وہ کسی شخص کی حب الوطنی کو یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر اس طرح سے چیلنج کریں، اور وہ بھی وہ شخص جس نے اس ملک کی بے پناہ خدمت کی ہو. میرے پاس تو نہ یہ جرت موجود ہے اور نہ اس قسم کا حوصلہ موجود ہے. اور میں ان سے گزارش یہ کروں گا اگر اس قسم کے یہ کسی شخصیت کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ اس چیز کو قوم کے سامنے پیش کریں کہ کس سازش کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے کردار ادا کیا ہے. اور اگر یہ خط جا کے جو پھر ایک دفعہ یہ عدالت کے در پہ تو جا کے دکھانا چاہتے ہیں، پر جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی موجود ہے اسمبلیوں کے اندر، جو ڈیفنس کی کمیٹی موجود ہے، جو اپوزیشن کی جماعتیں موجود ہیں، جو آپ کے پاس ریاست کے باقی ادارے موجود ہیں، ان کے آگے کیوں نہیں پیش کرتے؟ بڑی بات اور میں ایک بات دیکھیں، ریاست اور حکومت دو مختلف چیزیں ہیں. ریاست کو جب ان پچھلے 3 سالوں کے اندر بھی کوئی خطرہ لاحق ہوا ہے، ابھی نندن کا واقعہ ہوا، تو کیا اپوزیشن نے اپنے سارے تحفظات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وزیر اعظم کو نہیں کہا کہ آ کے لیڈ کرو؟ تو اس وقت کس کی کرسی خالی تھی؟ تو اس قسم کی چھوٹی اور سستی شہرت کمانے کے لیے نیشنل ایشوز کو مت استعمال کریں. میری تو اتنی سی ان کے ساتھ نہایتی مودبانہ عاجزی سے گزارش ہے. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں پچھلے جب سے گئے ہیں وہاں پہ، مطلب جو وہ لوگ جو کہ پاکستان کے خلاف جو ہے اور ریاست پاکستان کے اداروں کے خلاف بولتے رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں جو ہیں وہ آج کر رہے تھے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ رپورٹ بھی ہو چکا ہے میڈیا کے اندر. دیکھیں آپ ان کی حب الوطنی کو سوال اٹھا رہے ہیں نا اس کے اوپر، تو میں نے تو اس کے اوپر آپ کو ایک بھرپور جواب دے دیا. پر میں وحید بھائی آپ سے گزارش یہ کروں، اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. وہ امریکہ کا US کاؤنسل جنرل وہ میرے گھر تشریف لے کے آیا 2 مہینے پہلے، یا میں 2 مہینے پہلے کی آپ کو کہانی بتا رہا ہوں، میرے والد کی وفات کے اوپر افسوس کرنے کے لیے وہاں پہ آیا. ساری ہر قسم کی گفتگو ہوئی، اس کی ایک کلپ میری سوشل میڈیا کی وال کے اوپر موجود تھی. آج میں نے دیکھا وہ دوبارہ وائرل ہو رہی تھی، تو میں نے جا کے تھوڑی تحقیق کی تو وہاں پہ PTI کے جو ہینڈلز تھے وہاں سے وہ ری ٹویٹ کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا یہ وہ بیرونی سازش ہے کہ ان کے پاس امریکنوں سے مل رہے ہیں یا کسی اور ملک کے جو سفیر ہیں وہ ان سے آ کے مل رہے ہیں تو یہ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں. اگر اس قسم کی ان کی سوچ ہوگی اور یہ نیشنل ایشوز کو اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر سستی شہرت کمانے کی کوشش کریں گے، اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کریں گے، تو اللہ ہی کیا کہتے ہیں اس ریاست کا، اس ملک کا حامی و ناصر ہو. میں تو اتنی گزارش کر سکتا ہوں. بخاری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟
جی مجھے آ رہی ہے بات. بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بل انہوں نے اسی جو سیشن شروع ہوا ہے اس میں جنوبی پنجاب کا پیش کیا ہے کہ اس کو سیپریٹ ایک پرومس بنایا جائے، اور سنس یو بلونگ فرام ملتان اس ایریے سے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ اس کو لانا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاس کروا لیں گے؟ اور یہ پروسیجر جو ہے اس کو بھی پورا بتایا جاتا ہے کہ اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا، مطلب پنجاب اسمبلی کے سے ہو کے اس کو فیڈرل میں یہاں پہ آنا چاہیے تھا، قومی اسمبلی میں. گزارش ہے، میں ایک گناہ میں شریک ہوں. اس کرپٹ وزیر اعلیٰ کو میں نے جنوبی پنجاب محاذ میں شامل کیا تھا ایز سینئر پریزیڈنٹ جنوبی پنجاب محاذ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یہ شخص وزیر اعلیٰ بن گیا اور خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے اور ان کے ایک وزیر ہیں جنوبی پنجاب کے جو پریزیڈنٹ تھے ہمارے، وہ وزیر بن گئے، اس کے بعد انہوں نے تو جنوبی پنجاب محاذ کو ٹیک اوور اس طرح کر لیا کہ اس کی فائل اٹھا کے میرے خیال ہے کسی ردی کی ٹوپی میں پھینک دی. بارہ میرے کہنے پہ، بارہ ان کو ریکویسٹ کرنے پہ کہ آپ میٹنگ کر لیں جنوبی پنجاب محاذ کی، ہم ایک ایجنڈے کے تحت آئے تھے. پی ایم صاحب کو بھی کہا، سی ایم کو بھی میں نے ٹیلی فون پہ کہا، اور دوسرے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں خسرو صاحب، ان کو بھی کہا. مجال ہے ان کا کیا سیاسی ایجنڈا تھا، اپنے منصوب سے بالکل آ کے جنوبی پنجاب محاذ کے. اور پی ٹی آئی کا بھی میں نے فیصلہ تھا کہ ہم انشاءاللہ یہ صوبہ بنائیں گے اور پرائورٹی پہ سے بنائیں گے. وہ اس سے ہٹ گئے، اور پھر ہٹ تو ہٹ گئے، یہ ٹاپک ہی ختم ہو گیا. جب یہ ٹاپک ختم ہو گیا، اب 3.5 سال بعد ان کو پھر سے یہ ٹاپک یاد آیا. یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں جنوبی پنجاب کی، وہ نہیں سمجھتے کہ اچھا. اور پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کرتے ہیں ٹیبل پنجاب اسمبلی میں، ادھر سے اراکین اس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ ووٹ دے کے آپ مرکز میں بھیجتے ہیں، مرکز میں اس کو 2/3 میجورٹی سے پاس کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے اپنے اقتدار کی حوث کی خاطر پاگل ہو گئے ہیں کہ مطلب کہ یہ جنوبی پنجاب محاذ کو ایک دفعہ دھوکہ دیا کہ بار بار دینا چاہتے ہیں. ہمارے عوام، ہمارے غریب لوگ بیوقوف ہیں، ان کی باتوں میں آ جائیں گے. آپ یہ اپنے حلقے میں اب جا کے دیکھیں، ان کو پتہ چل جائے گا، خاص طور پہ ہمارے جنوبی پنجاب محاذ. بھائی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت ٹوٹل آپ لوگوں کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، جو مطلب اتنا ہی نمبر ہے جو آپ لوگوں کے پاس تھا، یا ڈو یو تھنک کہ پچھلے چند روز کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سیاسی اعتبار سے اس سے یہ نمبر کم ہو گیا ہے، لوگ ڈر گئے ہیں، واپس چلے گئے ہیں کچھ؟ جی اب میں سما کے پروگرام میں بیٹھا تھا، انہوں نے 170 کا فگر سامنے رکھا ہوا تھا بیرسٹر احتشام صاحب نے، اور 7 فگر رکھا ہوا تھا انہوں نے پرائم منسٹر کا. تو اس کے بعد میں نے ان کو 15 نام گن کے سنا دیا. میں نے کہا میں 15 نام یہ دے رہا ہوں، ایک تو بس وزیر اعظم کی حمایت میں جا کے ملاقات کر لیں، وہ تو کرا لیں. ان کو پتہ ان کی حکومت جا چکی ہے، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ پنجاب میں وہ کرپٹ ترین وزیر اعلیٰ، غلیظ ترین وزیر اعلیٰ، اللہ کرے جلد سے جلد جان چکے. تو یہ پرویز الہی جو ہیں وہ اچھے وزیر اعلیٰ ہوں گے اگر یہ ہو جاتے ہیں منتخب؟ دیکھیں خان صاحب تو ان کے متعلق بھی بڑی غلط باتیں کرتے رہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، یہ ایسا موسم کش انسان ہے. عثمان بزدار تم بہت اچھے ہو، عثمان بزدار تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، عثمان بزدار تم نے پنجاب کی ترقی کی، عثمان بزدار کو سب سے اچھا وزیر اعلیٰ کا سرٹیفکیٹ ملا. عثمان بزدار کی کیا ہی بات ہے. جب اپنی وزارت عظمیٰ کو تھوڑا سا خطرہ آیا، سب سے پہلے اپنے جو قریب ترین ساتھی ہے جس عثمان بزدار کی خاطر انہوں نے دنیا سے لڑائی کی، دنیا کو ڈانٹا، اب اس کو یک دم اس کا سر قلم کر دیا. اچھا پھر مزے کی بات ہے، اتنے سچے ترین انسان ہیں خان صاحب، جو سی ایم کا انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم پاکستان بات کر رہا ہے کہ عثمان بزدار کا میں نے استعفیٰ ایکسپٹ کر لیا ہے، کوئی نوٹیفکیشن نہیں دکھاتے. وزیر اعظم پاکستان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ جی میں نے استعفیٰ کر دیا، ان کا اسپوکس پرسن آ گیا، وہ کہاں ہے نوٹیفکیشن؟ دکھائیں نا.
بالکل صحیح ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. علی بھائی، یہ پرویز الہی صاحب اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے، ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکلی ظاہر ہے کہ ہر سیاسی جماعت یا سیاستدان جو ہوتا ہے وہ پاور میں اور اقتدار میں آنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے، اور پرویز الہی صاحب کی پچھلے 3.5 سالوں سے خواہش بھی تھی کہ چونکہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے، اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے اندر ہی نہیں بلکہ کافی حلقوں کے اندر ناپسندیدہ شخص ان کو قرار دیا جاتا رہا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی جی علی بھائی. دیکھیں وحید بھائی، پہلے جو بخاری صاحب بات کر رہے تھے نا، میرا نہیں خیال کہ بزدار صاحب کا جو نوٹیفیکیشن یا استعفیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب تو ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے قانونی. ہاں ایبسولوٹلی. تو یہ جو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے اور کہاں پہ استعفیٰ آ گیا ہے، یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ گورنر صاحب نے کہاں پہ اس کی ایکسیپٹنس دی اور نوٹیفیکیشن کیا ہے وہ پیش کر دیں، تو اس کے بعد اس معاملے کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے لیے جو پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے یہ کوشش تگودو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. اب دیکھیں میرے پاس جہاں تک اطلاعات ہیں ابھی تک تو یہ حتمی فیصلہ ہے نہیں. ان کے اپنے جو اپنی پارٹی کے اندر بھی ڈسینٹ موجود ہے، ان کے اپنے جو سیکرٹری جنرل ہیں اور ان کی اپنی آدھی برانچ آف جو فیملی ہے اس کی طرف سے میرے خیال سے اس فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. پر کاف لیگ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کوشش کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کا حق ہے، ان کو خود اس کا جواب پنجاب کی عوام اور پنجاب کے ممبران ان کو خود دے دیں گے. پر میرا نہیں خیال کہ جو صورتحال پنجاب اسمبلی کی جس حد تک میں جانتا ہوں اپنی پارٹی سے جو وہاں پہ ایم پی ایز موجود ہیں ان سے جو انفارمیشن میرے پاس موجود ہے، جو علیم خان صاحب کے گروپ کے اندر جو لوگ ہیں ان سے جو اطلاعات ملتی ہیں، جو جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ سے لوگوں سے اطلاعات ملتی ہیں، میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی صاحب اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس راستے کے اوپر آگے چلنا بھی چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال وہ نمبر ہٹ کر سکیں گے. اور اگر کر بھی لیں تو پنجاب کے اندر جتنا فریجائل سسٹم آئے گا اس کے اندر وہ طرز حکومت جس کا معیار شہباز شریف صاحب نے پچھلے ادوار کے اندر وہاں پہ طے کر دیا ہے، میرا نہیں خیال اس انوائرمنٹ کے اندر وہ اس کے قریب بھی پہنچ سکیں گے. لیکن علی صاحب وہ انٹرویو کے دوران انہوں نے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ نون لیگ میں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ ایگری نہیں کر رہے تھے ان کی وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ کو. That's why they have to take a decision اور پھر ان کو جانا پڑا. وحید بھائی دیکھیں یہ مشکل ایک فیصلہ ہے کہ جب آپ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی اتحادی کو کسی کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے آگے آ جائیں. میں یہ کسی ایک شخصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پر میں آپ کو اس کو یہ ایک اصول کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. پر میری آپ سے یہ نہایت ہی عاجزی سے گزارش ہے کہ ایک بات سمجھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور اگر کوئی آفر جو وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے دی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اگر ان تک کوئی آفر آئی تھی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کی رضامندی کے بغیر آئی ہو. تو اس قسم کی چیزوں کو میرے خیال سے اس کے اندر بہت زیادہ کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اس معاملے کو تھوڑا ٹائم دیں، آپ کو بہتر فیصلے اور بہتر رزلٹ آپ کو آگے آتے ہوئے نظر آئیں گے. بخاری صاحب، کیا جہانگیر ترین گروپ سے یا علیم خان صاحب گروپ سے بھی آپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہے کسی بھی حوالے سے، پنجاب کے ہو یا مرکز کے حوالے سے ہو، کوئی اس طرح کی کوئی کانٹیکٹس ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیں میں وحید بھائی، آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ مرکز کے لیے جہانگیر خان ترین صاحب سے رابطہ کیا گیا؟ ہمیشہ جب بھی صوبائی بات ہوتی ہے علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ باتیں ڈسکشن میں آتی ہیں. ہمارے بزرگ ہیں راجہ ریاض صاحب، وہ ضرور کلیم کرتے ہیں کہ میرا جہانگیر ترین سے ایک اچھا خاصا ایک تعلق ہے. باقی ظاہری بات ہے اب اس محاذ میں ترین صاحب بھی ادھر نہیں ہے، ہم اس محاذ میں جو کھڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہمارا ایجنڈا ایک بھی ہے اور ہم سب پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے. اور یہ جو مطلب پی ٹی آئی کے حوالے سے مطلب اٹس اے کلوز ٹرانزیکشن، ڈو یو تھنک دیر از نو فیوچر ود دا پی ٹی آئی اینی مور؟ جی سنگھ، میں نے کہا پی ٹی آئی کے ساتھ پھر آپ کا جو راستے ہیں وہ مکمل جدا ہو چکے ہیں، جو بھی مطلب فیصلہ ہوتا ہے اس حوالے سے. اور اس کے گواہ اسد عمر صاحب ہیں اور اپنا چودھری فواد صاحب ہیں. میں کہ پی ایم صاحب میرے ساتھ جتنی بھی آپ نے کمٹمنٹس کی ہیں، جتنی بھی آپ نے کمٹمنٹس کی تھیں، اور آپ نے کہا تھا پاکستان کی بہتری کے لیے مجھے جوائن کرو، آپ نے ایک کو بھی آن نہیں کیا.
آپ نے جنوبی پنجاب محاذ کو بھی آن نہیں کیا. آپ کے وزیر اعلیٰ نے بھی, نالائق وزیر اعلیٰ نے بھی آن نہیں کیا. تو میں آج آخری دفعہ ہوں, میں یہ رجسٹریشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا, بس میں اپنا حق دے رہا ہوں, کہ کر رہا ہوں, اور آج کے بعد آپ کی میری رائے جدا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محمد طاہر رنداوا صاحب, ہیں رکن قومی اسمبلی, رکن ہے پنجاب اسمبلی, اور آپ جہانگیر ترین گروپ سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ رنداوا صاحب. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیجئے گا کہ آپ لوگوں کا جو بنیادی ایک ڈیمانڈ تھی کہ بزدار صاحب کو آپ فارغ کریں, یعنی مائنس عثمان بزدار جو ہے, آپ لوگ تیار ہوں گے بات کرنے کے لیے. آپ کے مختلف لوگوں سے مختلف چینلز میں آج یہ سوال بھی کیا گیا کہ اب چونکہ پرویز الہی صاحب کو وہاں پہ نامزد کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے, اب آپ لوگوں کی پالیسی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, پالیسی خان صاحب نے ابھی ان کا اعلان کیا ہے, تو ہم بھی انشاءاللہ ایک دو دن میں بیٹھ کے سارے جتنے ہمارے دوست ہیں مل کے کوئی اچھا فیصلہ پنجاب اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ اچھا فیصلہ کریں گے. تو ابھی تو رابطے کوئی نہیں ہوئے نہ کسی سے, میں ادھر لیا میں ہوں, تو ہم انشاءاللہ دو دن کے بعد انشاءاللہ سب مل کے بیٹھ کے پنجاب کے اور پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا فیصلے سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی سیاسی ڈسپنسیشن ہے, یہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے, پرویز الہی صاحب کو اگر نامزد کیا ہے وزیر اعظم نے, تو آپ اس کے لیے ووٹ کریں گے؟ مطلب آپ کا گروپ جو ہے اس کے لیے تیار ہوگا؟ ہم نے اسی لیے سب کو بیٹھنا ہے. دیکھو, مختلف لین ہوتے ہیں, مختلف لوگوں کے حلقے ہوتے ہیں, تو سب چیزیں ملا کے ہم سب جب مل کے بیٹھیں گے اور جب ہم فیصلہ کریں گے, انشاءاللہ ہمارا فیصلہ ترین صاحب نے کرنا ہے, انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا پنجاب کے لیے. تو کیا آپ لوگوں کے گروپ کے اندر کوئی, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگوں کے گروپ میں کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے جو کہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے لیے یا وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے خواہش مند ہو؟ نہیں, ہمارے گروپ میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار ہو. ہم نے عثمان بزدار, میں نے اس کی جو آواز لگائی تھی, ابھی وہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ ہم بیٹھ کے کوئی اچھا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ابھی اعلان کیا ہے. صحیح ہے. آپ لوگوں کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ مطلب آپ کے جو خان صاحب نے, ہم 16 لوگ ہیں. اچھا, 16 ممبران ہیں پنجاب اسمبلی. ہمارا گروپ جو ہے وہ 16 پنجاب اسمبلی ہیں. انشاءاللہ ہمارا اکٹھا فیصلہ ہوگا اور فیصلہ ہمارا ترین صاحب کریں گے انشاءاللہ. یہ پنجاب اور پاکستان کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا. بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ علیم خان صاحب کا جو گروپ ہے اس کے ساتھ بھی آپ لوگ رابطے میں ہیں کیا؟ نہیں جی, ہم تو ان سے رابطے میں نہیں ہیں. اچھا, کیونکہ ہمارے پاس وہ آئے تھے, اس کے بعد ان سے ایک دو دفعہ بات ہوئی ہے بس ہلکی پھلکی. ہمارے جو ممبران تھے جو ہم نے کمیٹی بنائی تھی, ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو ہمارے اجلاس میں یا ایسے کہیں بھی نہیں آئے یا کوئی ایسی خاص بات ہو جو ہم کہہ سکیں گے ہمارے علیم صاحب سے رابطے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ہم نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح ہے. رنداوا صاحب, مجھے یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ جب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی پچھلے ایک عرصے سے آپ یہ گروپ جو ہے وہ تشکیل پایا, سامنے آیا, تو آپ لوگوں کی ڈسکشن کے اندر کیا مطلب یہ بات ہوتی تھی کہ اگر پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں یا علیم خان صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آتے ہیں تو پھر آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں گے؟ اس قسم کی کوئی ڈسکشن آپ لوگوں کی ہوتی رہی ہے؟ بالکل ہوتی رہی ہے, کیوں نہیں ہوتی رہی. وزیر اعلیٰ نام لے کے ہم نے کسی کے نہیں کی, بھی علیم خان ہو یا چودھری پرویز الہی ہو. ہم کہہ رہے تھے عثمان بزدار کو تبدیل کریں, وہ تبدیل ہو گیا. اب نئی بات چلیے, یہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے. آپ مرکز والی جو اس کو دیکھیں تھوڑا سا, کیسے ڈیولپمنٹ 10 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہم بھی ادھر دیکھ رہے ہیں, فیصلہ ہم نے ادھر سے دیکھ کے کرنا ہے. اگر اسلام آباد میں حرف آخری نہیں ہوگا کہ چودھری پرویز الہی, سنیں
جی جی یہ پلیز. کوئی آخری حرف نہیں ہوگا کہ چودھری پرویز بھائی نامزد ہو گیا تو وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ان کی طرف ہی دیکھ یہ کیا فیصلے کرتے ہیں وفاق میں. ابھی عدم اعتماد تو وفاق میں چل رہا ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم تو دعا گو ہیں ان کے لیے. آپ کن کے لیے دعا گو ہیں؟ خان صاحب کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے دعا گو ہیں ہم. نہیں, دعا گو ہیں لیکن دبا بھی کرنے کے لیے تیار ہیں یا صرف جی؟ نہیں, خان صاحب کے ساتھ ہیں ہم. میں خود آپ خان صاحب کے ساتھ ہوں کہ ان کو وہاں اللہ کامیابی دے. حالات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود سیاستدان ہیں, ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے, آپ تک کیا خبریں پہنچ رہی ہیں؟ پارٹی, آپ کی پارٹی کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں. یہ اندر کی پارٹی کی حالات پوچھے, یہ تو کافی دنوں سے, سالوں سے, یہ جو بزدار صاحب تھے, جس گھر خاندان کے 6 بندے چلے جائیں تو وہ حالات خان صاحب نے تھوڑے خراب کیے ہیں, وہ تو بزدار صاحب نے کیے ہیں. ڈی جی خان میں 6 MNA چلے جانا, یہ ڈی جی خان گھر تھا وزیر اعلیٰ صاحب کا, گھر ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا خان صاحب کو اس کی کارکردگی اسی سے. تو خان صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ وہ اتنے عرصے تک ان کے پیچھے کھڑے رہے اور تمام یعنی اپوزیشن کے باوجود, پارٹی کے اندر سے, سائیڈ سے, ادھر ادھر سے, اس کے باوجود ان کے ساتھ کھڑے رہے. اب تو خیر بالکل ایکسٹریم میں پہنچ چکے تھے کہ ان کی اپنی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ خطرے میں ہے, تو اس وجہ سے ان کو مجبوراً جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا پڑا. نہیں, خان صاحب کو بار بار جب بھی وہ پنجاب میں آئے ہیں تو یہاں بات ہوئی ہے کہ جناب مسئلے مسائل یہ ہیں, MNA باتیں کرتے تھے, یا کوئی بھی صحافی نے کوئی سوال کر لیا بھی خان صاحب آپ CM صاحب کو تبدیل کر رہے ہیں, تو وہ ایک ہی بات پہ ہوتا ہے, نہیں یہی عثمان بزدار رہے گا. تو ہم لوگ تو آواز اس وقت بھی لگاتے تھے کہ یہ MNA اور MPs کے ساتھ اس کا رویہ اتنا اچھا نہیں ہے, جو ان کے اپنے ضلع کے لوگ تھے وہ باتیں کرتے تو ہم سنتے تھے اس کی ڈویژن کے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا, تو ہم باہر جہاں بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے. خان صاحب کو پتا کہ کون کون MNA ناراض ہے, 2 سال کو سال سے ناراض تھا, کو 2 سال سے ناراض تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غلطی عثمان بزدار صاحب کی تھی یا محترم وزیر اعظم صاحب کی تھی؟ دیکھو جی, اس میں تو ان کی سمجھتا ہوں کہ 50-50 تھے دونوں. خان صاحب نے بھی خیال نہیں کیا اور CM بزدار صاحب نے تو بالکل نہیں کیا. MNA ایک اسلام پنڈی سے آتا ہے تو وہ سارا دن بیٹھ کے چلا جائے, واپس اس کی ملاقات ہی نہ ہو, تو اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کسی عوامی نمائندے کی. یہ ایسا ہوتا رہا اور لوگ باتیں کرتے تھے. خان صاحب کو بھی جا کے کہتے تھے, مختلف لوگوں نے کہا خان صاحب آپ اس کو بزدار صاحب کو چینج کر دیں, پر خان صاحب ضد کر رہے تھے بھی نہیں. چلیں آخری سوال مجھے یہ بتا دیں رنداوا صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے, موجودہ جو پوری ملک کے حالات اگر اور مرکز کے حالات اگر آپ دیکھیں عدم اعتماد کی تحریک کو سامنے رکھتے ہوئے, کیا یہ فیصلہ لیٹ کیا ہے, دیر سے کیا ہے؟ بالکل لیٹ کیا ہے, اور یہ فیصلہ بھی اپنی جماعت میں کرنا چاہیے تھا اور شروع میں کرنا چاہیے تھا. چلیں بہت شکریہ آپ کا, میں سے کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ. محمد طاہر رنداوا صاحب ہمارے ساتھ تھے, ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے, PTI کے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.